बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रजा। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे एक ऐसा सानिया जिसने पूरे पाकिस्तान को झंझोड़ के रख दिया। हम बात करेंगे गुल प्लाजा के हवाले से जो आतिशज़दगी का वाक़या कराची में रोनुमा हुआ, उसके अलावा आलमी तनाज़ुर में बात की जाएगी डेनमार्क के ऊपर और जिस तरह का दबाव और यूरोपीय यूनियन के ऊपर डाला जा रहा है अमेरिका की जानिब से, और ग्रीनलैंड पर एआई जनरेटेड फोटो के साथ या इमेज के साथ ट्रम्प साहब ने जो लगाया है अमेरिका का झंडा, और इरादे जो हैं इस वक्त हम देखते हैं जो यूरोपीय यूनियन और अमेरिका एक जानिब है और खासतौर पर डेनमार्क को जिस तरह थ्रेट किया जा रहा है उस पर बात की जाएगी। फिर गजा पीस फोर्स के हवाले से बात की जाएगी कि जो नहीं शामिल होगा उस पर टैरिफ लगेगा और जो शामिल होगा उसको एक खतीर रकम जो है वो जमा करानी पड़ेगी। ये सरमायाकारी है या फिर ये कोई पीस प्लान है? इसके अलावा जो अपोजिशन लीडर्स की तैनाती जो पाकिस्तान में अगर हम देखें कौमी असम्बली और सेनेट के हवाले से एक खुशाइन बात है, लेकिन क्या जो अपोजिशन लीडर्स की तकरीर हैं जिसमें मुफाहमत का तासुर मिला है, क्या ये परवान चढ़ सकेगा कि नहीं चढ़ सकेगा? सबसे पहले प्रोग्राम में हम बात करेंगे बैनुल-अक़वामी तनाज़ुर में। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, दिफाई तज़कियाकार है। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ब्रिगेडियर साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। ये बताइएगा कि ट्रंप का एआई जनरेटेड जो झंडा ग्रीनलैंड पे लगाने का ये क्या इशारा दे रहा है? यानी कि आपको लगता है कि ये अमेरिका वर्सेस यूरोपीय यूनियन हो चुका है मामला? लेकिन झंडा लगाने का मकसद ये है कि दे ही इंटेंड गोइंग देयर एंड होल्डिंग इट, इट्स वेरी क्लियर। लेकिन बात ये है कि इसके ऊपर नेटो को भी थ्रेटेंड होगा, यूरोपियन यूनियन भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी और इट विल हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम, और इसके साथ साथ इनको रशिया और चाइना की भी सपोर्ट होगी। तो अमेरिका alone I don't think they will be able to confront with so many European Unions and also NATO को भी आप खुदा खैर आबाद कह रहे हैं, रशिया चाइना, और वो भी अब माइक्रो ने भी डेवॉस में आज तकरीर करते हुए कहा कि वी नीड चाइना टू सपोर्ट यूरोपियन, हमें उनकी गुड्स बहुत चाहिए और हमें उनकी सपोर्ट चाहिए, वी कांट डू विदाउट इट। दे हैव बीन वेरी वेरी कैंडिड इन हिज ओन टॉक जो उन्होंने वहां पर एड्रेस किया है। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिकन पॉलिसी जो है वो आई थिंक इस वक्त इट इज नॉट लाइक बाय यूरोपियन यूनियन एंड ऑफ कोर्स रशिया चाइना, और रशिया तो और चाइना तो पसंद कर ही नहीं रहे हैं। सो मेरे ख्याल में ये काफी प्रॉब्लम लग रही हैं कि ट्रम्प शुड सी के आपको अपने, ठीक है कि आपने काफी काम किए हैं, लेकिन एक लिमिट में आके सवरन मुल्कों के अंदर आप जाकर आप इंटरफेयर करना शुरू कर देंगे विदाउट गेटिंग द चार्टर्ड एंड द अथॉरिटी फ्रॉम यूनाइटेड नेशन, देन इट इज वेरी सीरियस। बिकॉज यूनाइटेड नेशन को फिर क्यों बनाया गया? यूनाइटेड नेशन को तो आप खुद बखुद रिडंडेंट कर रहे हैं। आपने बल्कि यहाँ तक कहा कि यूनाइटेड नेशन मेरे हिसाब से कोई नहीं, सेट अब ना मेरे पास कोई इंटरनेशनल लॉ है, ना मैं यूनाइटेड नेशन को मानता हूँ, ना मैं किसी कानून को मानता हूँ, मेरा अपना कानून जो मैं चाहूंगा जहां जाऊंगा वो करूंगा। आई मीन जंगल का कानून जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये ट्रम्प का मेरा प्लान है। तो इसलिए मेरे ख्याल में इस तरह की स्टेटमेंट देना और ये शो एरोगेंस शो करना, आई डोंट थिंक इवन यूरोपियन यूनियन लाएंगे। यूरोपियन यूनियन बड़े तगड़े मुल्क है, ऐसी बात नहीं है कि आप यू कैन बी से कि यू डोंट नीड इट, यू नीड इट सपोर्ट, वहाँ हर हालत पे आपको चाहिए। खास तौर पे तो ये एक्चुअली ही एक्सप्लॉइटिंग यूरोपियन यूनियन जो है वो इस वक्त यूक्रेन को बड़ा खुल के सपोर्ट कर रही है और रशिया के साथ ज़ाहिर लड़ाई हो, तो ये फील कि मुझे ये इस वक्त यूरोपियन में से नाराज नहीं हो सकते। तो डेनमार्क का जो रिस्पांस है जहां पे फौजी ताकत वो बढ़ा रहे हैं, और आपको लगता नहीं है कि पीस मेकर से पीस ब्रेकर तक का टर्म का ये सफर जो है जिसको हम नोबेल पीस अवार्ड के लिए अप्लाई नॉमिनेट कर रहे थे, सारा कुछ था, तो अब तो वो पीस ब्रेकर की तरफ चला गया? वो तो क्लियर हो गई बात। आई थिंक ही अंडरस्टूड कि आई हैव नो चांस, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट कमेटी होती है जो डिसाइड करती है, उसमें मुल्क अपने इंटरफेयर नहीं करें। दे वेरी बियॉन्ड रिप्रोच लोग होते हैं, अबव द बोर्ड होते हैं, जो कि डोंट लिसन टू एनीवन, बिल्कुल मेरिट के ऊपर डिसाइड करते हैं। दे वेरी सेल्फ रिस्पेक्टेड पीपल। इस तरीके से इस वक्त जाके आपने पहले वेनेजुएला में चले गए, तो वहां पर आपने जाके उसको सिटिंग प्रेसिडेंट को निकाल के ले जाना, और अब खुल्लम खुला पेट्रोल की डील हो रही है, एक आध डील कंप्लीट फाइनलाइज भी कर ली है, नोइंग के वहां से चाइना 80 to 90% ऑयल डेवलप कर रहा था अपनी एनर्जी को, रिसोर्सेज को पूरा करने के लिए। ईरान से
بھی چائنا میکسیمم آئل وہ لے رہا تھا، وہاں بھی آپ نے اب کوشش پوری کر لی کے جانے کی. ٹیرف لگا دیا. میرے خیال میں دس از کافی ڈیفیکلٹیز آئی فور سی فار امیرکن اگر اس طرح کرتے نہیں کرتے. اٹس بیسکلی ریسورس کی جنگ لگتی ہے بریگیڈ صاحب. یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سارا ریسورس بیسیکلی اٹ از اے وار آف اکانومی، وار آف انرجی. Any country which is economically more strong and they have energy resources, that is going to win. War of economy ہے یہ. اور آپ یہ دیکھیں گے چائنا is really doing lot of better thing growing economy اور دنیا میں وہ بڑی فاسٹ طریقے سے مرج کر رہا ہے. آپ دیکھیں امریکن نے لیبیا میں لڑائی کی، عراق میں لڑائی کی، سیریا میں لڑائی کی، اس کے بعد افغانستان میں اپنے کو ڈرین آؤٹ کیا. آپ اس کے بعد ویتنام میں بھی دیکھ لیں، ہر جگہ پر جا کے دے آر ڈوئنگ پرابلم کریٹ کر رہے ہیں. مین کہ انہوں نے اپنی آپ کو اوور اسٹریچ کر کے اپنی اکانومی کو کافی اسٹریچ آؤٹ کیا، فیکٹ ڈالا. اور چائنا نے اس دوران میں کسی ایک بھی ملک سے لڑائی نہیں کی ہے، ایک بھی ملک سے. دے فوکسڈ اونلی آن اکنامک ڈیولپمنٹ. دے سے وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ٹو گو فار کانفلکٹس. ہم نے ایک وقت آ گیا جب خود بخود برطانیہ نے ہانگ کانگ وہ ہینڈ پلیٹ پہ رکھ کے آپ نے چائنا کو دے دیا. سو دے آر ناؤ ڈوئنگ فار اکنامک ڈیولپمنٹ ٹو این ایکسٹینٹ. الٹیمیٹلی تائیوان جو ہے جس کو کلیم کرتے ہیں ہر پارٹ، وہ الٹیمیٹلی چائنا کے پاس آئے گا. یہ اس طرح کی سیاست کرتے ہیں. دے ڈونٹ گو فار کانفلکٹ. انہوں نے اپنی وار انڈسٹری کو اتنا ڈیولپ کر لیا اور ان کی جس طریقے سے اب ان کے جہاز نکلے آپ کے سامنے، J-17 J-10 نے جو کمال کر کے دکھایا وہ پاکستانی پائلٹ کا کمال بھارت بھی ہے. اور اس میں آپ یہ دیکھ لیں ان کو اپنی وار انڈسٹری کی ضرورت ہے. وہ انہوں نے پوری مڈل ایسٹ میں پریزنس اپنی کی ہوئی ہے. پورا مڈل ایسٹ آئی وڈ سے ہم کو ایک قسم کا کنٹرول حاصل کیا ہوا، کیپچر کیا ہوا. کون سے ملک میں ان کے بوٹس نہیں ہیں، یا ان کے وہ بحریہ بیڑا نہیں ہے، یا ان کے ڈیفینس سسٹم نہیں ہے، ان کے ایئر کرافٹ نہیں ہے. لائک وائز اب وہ چلے گئے لیٹن امریکہ میں جہاں پر وہ کیوبا کی طرف بھی نظر رکھے ہوئے ہیں، میکسیکو میں بھی ہیں، کولمبیا میں بھی ہیں، اور ابھی وینزویلا میں تو وہ جا کے بیٹھ گئے. سو ہی از اوور اسٹریچنگ. لیکن الٹیمیٹلی میرا نہیں خیال کہ اتنا، خاص طور سے یورپین کی ایشوز آ رہے ہیں، گرین لینڈ کی طرف آ رہے ہیں، اس لیے کہ وہاں شاید ہی اپریل کے وہاں امریکہ یہ چائنا یا رشیا وہاں پر اپنے کوئی بیسز بنانے دیتا ہے بیکاز آف آئل ریزن. تو ان چیزوں سے یہ ملک آئی تھنک دے آر کریٹنگ پرابلم فار دیم سیلفز. بریگیڈ صاحب ایک طرف تو یہ دیکھ رہے ہیں، ایک طرف نئی ایک پیس فورس بنائی جا رہی ہے جو کہ نیٹو کے پیرلل یا UN کے پیرلل بنانے کی ٹرمپ کوشش کر رہے ہیں. آپ نے غزہ کے حوالے سے دیکھا. کیا لگتا ہے آپ کو کہ ایک طرف تھریٹ کی جا رہی ہے کہ جو ملک اس میں شامل نہیں ہوگا اس کے اوپر ٹیرف لگے گا، اور جو شامل ہوگا وہ $1 ملین دے گا جناب، اور اگر وہ نہیں دے گا تو بھی اس پہ ٹیرف لگے گا؟ دیکھیں ایک اس نے یہ کہا ہے کہ جو ملک پرماننٹ اس پیس بورڈ میں آنا چاہتے ہیں 3 سال تک تو نارمل جیسے پاکستان پیس بورڈ میں جاتا ہے تو وی ڈونٹ ہیو ٹو پے اینی تھنگ. لیکن اگر 3 سال زیادہ رہنا دین یو پے $1 بلین. بات یہ ہے، آپ مجھے یہ بتائیے کہ غزہ کو تباہ کس نے کیا ہے؟ کیا مڈل ایسٹ نے کیا ہے؟ کیا مسلمان ملکوں نے کیا ہے؟ کیا چائنا نے، رشیا نے کیا ہے؟ اٹ از آل ڈن بائی امیرکن اینڈ اسرائیل. دین دے آر ریسپانسبل ٹو میک اور وار آپریشن. تو اس کا نقصان جو کیا وہ پورا کریں، آپ اس کو ریبلڈ کریں. آپ مڈل ایسٹ کنٹری کریں، ہر کو کریں $1 بلین اتنے $1 بلین دے. واٹ فار؟ آپ جب یہ کویت میں عراق نے کویت پہ حملہ کیا اور امریکن دے وینٹ ٹو دا سپورٹ، آج تک وہاں سے کویت سے یہ فری آئل نکال رہے ہیں وار آپریشنز، کہ ہم نے اتنا خرچ کیا ابھی تک ہمارا خرچ پورا نہیں ہوا. اسی طرح یہ جس ملک میں جاتے لیبیا میں کہیں لیبیا سے آئل نکال رہے ہیں، عراق میں عراق سے آئل نکال رہے ہیں. سو دس از واٹ اٹ از. آپ نے پورا ملک کو تباہ کر دیا، غزہ کو تباہ کر دیا، پیلسٹائن کی ان کی جو نسل کشی آپ نے کی ہے وہ آپ رسپانسبل ہے. اٹ از امیرکن بیہیسٹ پہ جو ہے وہ اسرائیل نے کیا ہے. اسرائیل از اے پراکسی آف امریکنز. سو وائی آر یو آسکنگ ادر کنٹریز؟ ان کا کیا قصور ہے؟ آپ نے سب کچھ کیا، یو ٹیک دا ریسپانسبلٹی. بٹ دا ایشو از کہ مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بانس. دیٹس واٹ از ہیپننگ. تو لیکن جو آئیڈیا ہے ٹرمپ کا کہ ایک پیرلل فورس بنا لی جائے کچھ ممالک کو، 60 ممالک کو ملا کے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک پیرلل ایک باڈی بن جائے گی انٹرنیشنل، جو ٹرمپ کا ایک آئیڈیا ہے؟ میں آئی تھنک اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. وہ چاہتے ہیں کہ ایک امیر ملکوں کی جس طرح مڈل ایسٹ ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اور جو ممالک ہیں ان کو یہ لا کے چاہتے ہیں، آئل رچ کنٹریز ہیں ان کو بنا لیجیے. بٹ دیٹ ول ناٹ ہیلپ. جو آپ کو نیٹو اور یورپین یونین آپ کو سپورٹ کر سکتا ہے کسی بھی کانفلکٹ کے اندر، nobody else can do it.
فرانس، اس کے بعد اب یہ برطانیہ، امریکہ، 3 نیوکلیر پاورز، اور جرمنی از اے ویری اسٹرانگ ادر وے ٹیکنالوجی میں بہت اسٹرانگ ملک ہے. پھر ان کے ریسورسز آپ دیکھیں، پھر امریکن ریسورسز دیکھیں کہاں جاتے ہیں. پورے یورپ اور نیٹو کا سارا ایک کھولیے یا بگاڑ کے رکھ دیں گے. میں تو یہ کہتا ہوں ہاں اسلامک والے کو چاہیے کہ 157 ہماری کنٹریز ہیں، they have to form a such good alliance. اور یہ بہت ضروری ہے. آج جو ہم دھکے کھا رہے ہیں اور ہر ملک میں امریکن جو بھی چاہتا ہے چڑھائی کر رہا ہے بیکاز یو ڈونٹ ہیو اے ملٹری پاور. آپ کے اتنے ریسورسز، اتنا آئل رچ کنٹریز، آپ کا پیسہ بھی نکالتے ہیں وہ بھی آپ امریکہ میں یورپ میں لے جاتے ہیں، وہ بھی آپ کو پاس جاتا ہے. تو یو شوڈ ہیو اپنی نیٹو کی طرح کا اسلامک فورس بنائے، اسلامک کوئی کمپیکٹ کرے، جا کے آپ دنیا کو پتا ہو کہ یہ ناٹ اونلی آپ کو دیکھیں پیسہ ہے، باقی آپ کے پاس انرجی، مین پاور، ایوری تھنگ. لیکن برگیڈ صاحب کیسے یو اے کو دیکھ لیں، مثال آپ کے سامنے مسلمان کنٹری ہے لیکن بھارت اور اسرائیل کی گود میں بیٹھ گئے جا کے. وہ دیکھیں اسرائیل یہ جو ہے نا یو اے، یہ شروع سے اٹ از کنٹرولڈ بائی یو اے. لیٹس بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. ان کی ڈیولپمنٹ میں، ان کی ہر چیز میں آج انہوں نے بڑا کلیئر کر دیا. تو اس لیے باقی ممالک ہے، باقی دیکھیں سارا مڈل ایسٹ ہے، اینڈ آئل رچ اینڈ ویری رچ، گیس رچ، آل ریسورس رچ. تو آپ یہ اس کے بعد ترکیہ، پاکستان، انڈونیشیا، ملیشیا، سو مینی آل ورلڈ میں 7 کنٹریز گیٹ ٹوگیدر. اور آپ کے ہمارے پاکستان جیسے G17 بنا رہا ہے، G10 بنا رہا ہے، اگر انویسٹمنٹ ہوتی ہے پاکستان اس کی کیپیسٹی امپروو کر لیتا ہے. اس کے بعد آپ کو آل لیٹر جہاز وہاں سے چائنا دیتا ہے وہ بنانے شروع کر دیتے ہیں انڈیجنس. تو آپ دیکھیں یہ دیر میچنگ یہ 5th جنریشن ایئر کرافٹ ہے. J10 4.5 کے اراؤنڈ ٹچ کرتا ہے، اور بیٹر آ جائیں گے وہ آپ کو ٹچ کریں گے. تو پھر آپ یہ دیکھیں پاکستان، آپ کو آئی میں ورلڈ بینک جو ڈیفینس منسٹر نے کہا 4-5-6 سال میں یو ول ہیو ٹو سے گڈ بائی ٹو اٹ. آپ اگر $15-20 کے آپ کو کانٹریکٹ مل جاتے ہیں اور آپ کو فورن ایکسچینج مل رہا ہے، بیسیکلی وی آر گیٹنگ فورن ایکسچینج جو ہمیں شارٹیج رہتی ہے، اور اپنے گھر کو ہم ٹھیک کر لیتے ہیں. آپ ایف بی ایل کو سیدھا کر لیتے ہیں، 4-5 ہزار ارب کی وہاں چوری ہوتی ہے وہ روک لیتے ہیں. سی ویئر آر وی گوئنگ. سو گڈ گورننس، میرٹ اینڈ زیرو کرپشن، اینڈ اف زیرو کرپشن رuthless accountability. یہ 4 چیزیں ہیں سسٹم آف گورنمنٹ کو چلانے کے لیے، اینڈ دیٹ از واٹ وی لو ٹو ڈو. جی بالکل. اور اگر اس فینومینا پہ کام کر لیا جائے تو میرے خیال سے دیٹس واٹ دا آرمی چیف، جو فیلڈ مارشل کی بات کی جائے تو ان کا بھی ویژن یہی ہے، اور وہ اسی چیز کے اوپر زیل و ٹالرنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے، کیونکہ ابھی تو جو ہم دیکھ رہے ہیں انفراسٹرکچر بلڈنگ کے حوالے سے اس میں بھی ان کا انپٹ نظر آ رہا ہے. آج پولیس اکیڈمی کا بھی انہوں نے دورہ کیا اور وہاں پہ جو ٹریننگ انڈر ٹریننگ آفیسرز تھے ان سے بات ہوئی. پولیس فورس کو اکوپ کرنے کے لیے اور اس کی بہتری کے لیے، اس فورس کو، کیونکہ فرسٹ لائن آف ڈیفنس وہی بنتی ہے، انہوں نے اس کے اوپر بھی اندیا دیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھیں وی مسٹ نو فیلڈ مارشل از اے گفٹ ٹو دا کنٹری. میں آپ کو حقیقت بتا، ہی از اے ہیرو. نو ڈاؤٹ، نو ڈاؤٹ. جس طریقے سے انہوں نے مار کے حق میں پوری قوم کو اکٹھا کیا، اور اس میں کیا بتاؤں، جس طریقے سے اتنے بڑے دشمن کو شکست فاش دی، اس کا منہ کالا کر دیا، اس کو دنیا میں آئسولیٹ کر دیا ہے. پاکستان کا امیج کہاں چلا گیا، پاکستانی مسلح افواج کا امیج کہاں چلا گیا، پاکستان کا امیج کہاں چلا گیا. فیلڈ مارشل کو امریکن دیکھیں کہتے ان کا پریزیڈنٹ کہتے بار بار کہتے ہیں ویئر دا فیلڈ مارشل، ہی از اے گڈ گائے، آئی لائک ہم. اور ان کو جس طریقے سے دنیا سنتی ہے، اور جس طریقے سے ڈیفینس پیکٹ ہو رہے ہیں، فورن ڈیفینس کے آپ کو کانٹریکٹ مل رہے ہیں، اب وہ پھر پاکستانی اکانومی کی ملٹری اکنامک ڈپلومیسی میں بھی آپ دیکھیں نا، ملٹری پولیٹیکل ڈپلومیسی میں ڈوئنگ اے لاٹ ونڈرز. تو یہ ابھی پولیس اکیڈمی میں گئے ہیں، جس طرح وہاں جا کے شہدا کی پولیس کی بات کی ہے، اس کے بعد ان کی اور جو چیزوں کی بات کی. آپ اس کو یہ دیکھیں نا کہ یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. ہی از ایوری ویئر. اینڈ گرین پاکستان انیشیٹو دیکھیں آپ، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بات کریں، مائنر منرلز کی بات کریں، کہاں پر ہی از ناٹ دیئر. میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ اس کو اب ہم نے لے کے آگے چلنا ہے، ہمیں اس کو کیش کرنا چاہیے. بٹ دیٹ از دا تھنگ ہاؤ وی ڈو اٹ. آپ کہاں آرمی جائے، کہاں کرے آپ، وہ ایسٹ بارڈر پہ بھی ہے، ویسٹ بارڈر پہ بھی ہے. ابھی خدا نہ خواستہ اگر ایران کا مسئلہ ہوتا وہاں ایک تھریٹ آ گیا تھا، وہ ہے کاؤنٹر ٹیررزم کر رہے ہیں ملک میں. آپ کی ساری ہر جگہ پہ فوج کام کریے، اکانومی ریوائول کے لیے، سیکورٹی انوائرمنٹ کے لیے، بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ کے لیے.
تو میرے خیال میں اب یہاں پر حکومت کو چاہیے کہ دے ہیو ٹو کم فارورڈ ٹو این ایکسٹینڈ کہ اب آپ کر کے دکھائیں. یہ گورنمنٹ نے کرنا ہے, فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نے نہیں کرنا, آپ نے کرنا ہے. آپ اب آگے نکلیں اپنے ملک میں, پٹ یور ہاؤس ان آرڈر. 4,000 ارب روپیہ ایک ملک میں ابیر کے اندر اگر چوری ہو جائے سال کے اندر, ایک سال میں 1,000 ارب اگر آپ اسٹیٹ کارپوریشن کو چلانے کے لیے استعمال کریں, یہ 4 بلین 5 بلین یہ جو ہے 1,000 ارب روپیہ بچا لیتے ہیں. آپ دیکھیں پاکستان کہاں جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. دس از واٹ اٹ از اینڈ اٹ از ڈویبل. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ بریگیڈ صاحب, تھینک یو ویری مچ. آپ نے اپنا قیمتی وقت دی, اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیا. ناظرین, ہم یہاں پہ لیں گے وقفہ, اپنے اگلے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. ہم لیتے ہیں وقفہ. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام نیوز ون ٹونائٹ میں. پروگرام کے سلسلے میں ہمیں جوائن کریں علی گوہر بلوچ صاحب, رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ کے. السلام علیکم علی گوہر بلوچ صاحب. جی وعلیکم السلام. علی گوہر بلوچ صاحب, وہ کہتے ہیں نا کفر ٹوٹا خدا کر کے, بات وہی آتی ہے کہ جب ہم نے تعیناتی دیکھی ہے اپوزیشن لیڈرز کی, یعنی کہ سینٹ کی بات کریں یا قومی اسمبلی کی بات کریں, آخرکار معاملہ حل ہو ہی گیا. لیکن جو ان کی تقریریں تھیں ان کو اگر آپ سنیں تو اس سے تو ہمیں مفاہمت نظر آ رہی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ مفاہمت کی بیل منڈیر چڑھ سکے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جس طرح سے پہلے کافی دنوں سے یہ معاملات میڈیا پر بھی چل رہے تھے اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جو اپوزیشن لیڈر کا تقرر ہے وہ نہیں ہو پا رہا, اور جس کے لیے بالکل قانونی اور آئینی جو جواز یا اس کے اندر جو رکاوٹیں تھیں اس پر اسپیکر صاحب جو تھے وہ وضاحت کر چکے تھے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ معاملات چل رہے تھے, اور اس کے بعد اس سے پہلے جو پرائم منسٹر ہیں محمد شہباز شریف صاحب, انہوں نے کہا کہ بھائی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. اگر پی ٹی آئی والے انتشار کا راستہ چھوڑ کے, لاک ڈاؤن کی سیاست چھوڑ کے ایک مثبت اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس سلسلہ میں حکومت تعاون کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن اس بات کا بھی جس طرح سے ہوا میں اڑایا گیا, جس طرح سے بانی پی ٹی آئی کی بہن کی طرف سے بیانات آئے کہ بانی پی ٹی آئی تو کے ساتھ ہم لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے, جو لوگ مذاکرات کریں گے یا افہام و تفہیم کی سیاست کریں گے. اور ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی پارٹی میں سے تو کسی بندے کو نامینیٹ نہیں کیا. اچکزئی صاحب اور جو سینٹ میں بنے ہیں اپوزیشن لیڈر راجہ ناصر عباس صاحب, تو ان دونوں کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی سے تو ان کا تعلق نہیں ہے. تو پھر اس کا مطلب علیمہ صاحبہ نے ٹھیک کہا تھا نا کہ جو مفاہمت کی بات کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا, تو یہ ہم میں سے تو نہیں ہے. پھر آپ تو پھر میں یہی بات میں کر رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی تک بھی انتشار کا راستہ اپنائے ہوئے ہیں. وہ ابھی تک بھی وہی ان کی سوچ ہے کہ ملک کے نظام کو سوپٹاج کیا جائے. اور معذرت کے ساتھ جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے, جس طرح سے 9 مئی کے واقعات, جس طرح سے اسلام آباد کے اوپر کے پی کے تمام وسائل لے کر بار بار حملے کیے گئے, تو ظاہر ہے کہ وہ امن کی سیاست تو نہیں کرنا چاہتے. کوئی ایک طرف آپ دیکھیں اپوزیشن والے اسمبلی کے اندر جاتے ہیں, وہاں پر گالم گلوچ ہنگامہ آرائی. اسمبلی سے باہر دیکھ لے, سوشل میڈیا دیکھ لے, وہاں پر گالم گلوچ اور جو زبان استعمال ہوتی ہے اداروں کے خلاف, جو زبان استعمال ہوتی ہے آرمی چیف اپنا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے خلاف اور جو حکومت کے خلاف, وہ اور شہداء کا تمسخر اڑایا جاتا ہے. مجھے افسوسناک تو یہ بات ہے کہ شہداء کے بارے میں ان کے جو ورثاء ہیں شہداء کے, آپ سوچیں کہ عام انسان کا جو دل ہے وہ مطلب چھلنی ہو جاتا ہے. علی بھائی, یہ تو ایک نیریٹو چلتا آ رہا ہے اور چل رہا ہے, لیکن میں بات کروں حال موجود کی, یعنی کہ اس وقت 2 اپوزیشن لیڈرز جو ہیں سینٹ اور قومی اسمبلی کے, وہ مفاہمتی بیان دے رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ان کے آنے سے کچھ فرق پڑ جائے گا؟ دیکھیں, یہ ابھی شروعات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج ظاہر ہے ان کی پہلی سپیچ تھی, اور بالکل ظاہر ہے کہ ہم تو خود یہ کہتے ہیں کہ آپ جو پارلیمان کے اندر
کے معاملات ہیں اس میں اپوزیشن کا ایک تعمیری کردار بھی ہے، اور اپوزیشن کی جو مثبت تنقید ہے وہ حکومت کے لیے رہنمائی ہوتی ہے، اور اگر ظاہر ہے کہ وہ اس میں ایک پازیٹیو کردار ادا کرتے ہیں اچکزئی صاحب یا ان کی پوری اپوزیشن، تو حکومت تو ان کو ویلکم کہے گی کہ ٹھیک ہے آپ آئیں. لیکن اگر وہ اسمبلی کے فلور کے اوپر بھی ہردہ سرائی کریں گے، اداروں کے خلاف بات کریں گے اور گالم گلوچ کی سیاست کریں گے، اسمبلی کا پارلیمان کا بزنس روکنے کی کوشش کریں گے، تو پھر میرا خیال ہے کہ معاملات بہتری کی طرف نہیں جائیں گے. آپ کو لگتا ہے آپ کو لگتا نہیں، مجھے لگتا ہے کہ اچکزئی صاحب ایک سینئر پولیٹیشین ہے. That's what I'm asking you کہ he's a mature seasoned politician. ٹھیک ہے، ان کا he's unlike پاکستان تحریک انصاف. تحفظ آئین پاکستان کا پلیٹ فارم ضرور الگ ہو سکتا ہے، ان کے ساتھ آپس میں لائنس ہو سکتا ہے، لیکن he's not from پاکستان تحریک انصاف. بالکل. دیکھیں لیکن اس وقت تو وہ نمائندگی تو پوری اپوزیشن کی کر رہے ہیں نا، بصیرت اپوزیشن لیڈر. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا اگر وہ مطلب ہے کہ اس میں کردار ادا کر سکتے ہوئے، تو یہ تو ابھی شروعات ہے، اب پتہ چلے گا کہ ان کی کس حد تک ہے. میں نے تو آپ کو پہلے کہہ دیا ہے کہ اگر وہ ایک ایسی اپوزیشن کا کردار ادا کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو کہ ملک اور قوم کے حق میں بہتر ہو، تو ظاہر ہے تو پھر حکومت کی طرف سے بھی ان کو ویلکم کیا جائے گا، مطلب اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن اگر وہی پرانا وتیرہ اپنایا گیا تو پھر میرا خیال ہے کہ پھر معاملات ظاہر ہے حکومت کے پاس بھی اپنے قانونی اور آئینی حقوق موجود ہیں، اور وہ ان کے اندر ان پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے ظاہر ہے کہ حکومت بھی اپنا کردار ادا کرے گی. لیکن بہرحال یہ ابھی چونکہ بالکل سٹارٹ ہے، ان چیزوں کے اوپر تبصرہ میں اور آپ کسی اگلے ٹاک شو میں زیادہ بہتر طریقے سے، یعنی ایک دو تقریروں کا آپ کہتے ہیں انتظار کر لیجئے. ہاں بالکل، ضرور. لیکن ان لائک بات پی ٹی آئی کے میں بات کروں گا، یہ پی ڈی ایم کا بھی حصہ رہے ہیں. آپ کا پی ڈی ایم 1 جو گورنمنٹ تھی، اور آپ کے ساتھ پرانے ساتھی بھی رہے ہیں، اور ان کے مزاج سے بھی آپ لوگ واقف ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کیا وہ پی ٹی آئی کی لائن ٹو کریں گے؟ دیکھیں ان کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر یہ ایک پریشر تو ہے کہ وہ اپوزیشن مطلب ہے کہ لیڈر جو ان کو پی ٹی آئی نے چنا ہے، آپ یہی دیکھ لینا کہ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ ایک طرف اچکزئی صاحب مذاکرات کی بات کر رہے تھے، دوسری طرف علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی تھی کہ اس بندے کا بانی پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو مذاکرات کی بات کرے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ مینڈیٹ ہمیں خان صاحب نے دیا ہے، خود بانی پی ٹی آئی نے دیا ہے. تو دونوں کے بیانات میں کھلا تضاد ہے. سر وہ تو ایک گھریلو خاتون ہے نا، بات یہ ہے نا کہ ان کا سیاست سے غیر سیاسی خاتون ہے. آپ لوگ بھی یہی کہتے رہے، وہ لوگ جماعت بھی یہی کہتی رہی ہے کہ وہ تو غیر سیاسی خاتون ہے. تو پھر اس غیر سیاسی خاتون کی بات کو اتنا ویٹیج کیوں دی جاتی ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ علیمہ خان صاحب کے تو فیملی کا ہر ممبر اس وقت سیاست میں فلی انوالو ہے. کوئی 9 مئی کے واقعات میں انوالو ہے، کوئی اڈیالہ کے باہر جو ہے مطلب ہے کہ وہ لگاتے ہیں، ایک شو لگاتے ہیں جس میں وہاں کے لوگوں کا جینا اجیرن کرتے ہیں، راستے بند کرتے ہیں. اور علیمہ خان صاحبہ تو انڈیا کے چینلز کے اوپر بھی جا کر جو ہے وہ بیانات دیتی ہیں. نہیں وہ دوسری بہن تھی، وہ ان کی دوسری بہن تھی. نہیں ان کے بھی انٹرویوز ہیں. اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ اب ہم بات کر رہے ہیں. نہیں میں صرف ایک چیز کی وضاحت کروں کہ وہ اس وقت پالیٹکس میں بھرپور حصہ لے رہی ہیں، اور ہمیں کسی کے سیاسی کردار کے اوپر ہمیں اعتراض نہیں ہے اگر وہ حصہ لے رہی ہے تو ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف اور جو پاکستان کے اندر انتشار پھیلانے والی ایکٹیویٹیز ہیں اور جو وہ بیانات دیتی ہیں آ کر جس طرح سے اداروں کے خلاف، ہمارے ان چیزوں پر تفادات ہے، ہمیں ان کی پالیٹکس سے کوئی نہیں. اور یہ کہنا کہ وہ پالیٹکس نہیں کر رہی، یہ تو اب اس سے زیادہ پالیٹکس اور کیا ہو سکتی ہے. نہیں اب تو یہ بات آ جاتی ہے نا ملاقاتوں کے اوپر. ہر بات کا توڑ جو ہے، ہر بات کا زور جو ٹوٹتا ہے وہ ملاقاتوں پہ ٹوٹتا ہے. دیکھیں ملاقاتیں جو ہیں وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کی بہن نورین خان صاحبہ کی ملاقات کروائی گئی تھی تو اس وقت بھی توقع کی جا رہی تھی کہ یہ باہر آ کر
مطلب جو بیانات دے عظما کی کرائی گئی تھی، عظما خان صاحبہ، جی بالکل. تو یہ بھی جو ملاقات ہے یہ اس کے بعد یہ اداروں کے خلاف بات نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے آ کر خود بھی پاکستان کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف سخت بیانات دیے، اور ساتھ ہی سوشل میڈیا کے ذریعے جو بانی پی ٹی آئی کے سے منسوب بیانات اس ملاقات کے بعد دیے گئے، اور جس طرح سے پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے اداروں کے خلاف ہردہ سرائی کی گئی، حتیٰ کہ دیکھیں نا آج بھی ان کے جو چیف منسٹر ہیں وہ آپریشن جو ہو رہا ہے، مطلب ہے کہ اس کے ہمارے وادی تیرہ والا، ہاں جی وادی تیرہ والا، یا دہشت گردوں کے خلاف، یا جس طرح سے جو پاکستان میں ہماری معصوم بچوں کا، ہماری خواتین کا، ہمارے جوانوں کا ایک قسم کا قتل عام کر رہے ہیں اس دہشت گردی کے ذریعے، فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان جب یہ ان کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ مطلب ہے کہ پی کے اور عوام کے ساتھ ان کی کیا ہمدردی ہے جب یہ ان کی جانوں کا تحفظ نہیں کہا. ایک طرف یہ وادی تیرہ میں سیاست چمکانے گئے ہوئے تھے، دوسری طرف وہاں کے لوگوں نے ہماری حکومت کے ساتھ اور افواج کے ساتھ آپ نے دیکھ لیں کتنا تعاون کیا اور شکریہ ادا کیا کہ جو ظاہر ہے کہ ادھر دہشت گردی کے خلاف آپریشن ہے، اور دوسری طرف یہ آج بھی مطلب ہے ان کو جا کے بھڑکاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ ایک قسم کا یہ ان کو اکساتے ہیں کہ آپ جو پاکستان کی افواج قربانیاں دے رہی ہے آپ لوگوں کے لیے، آپ کی جان اور مال کے تحفظ کے لیے، آپ اس آپریشن کی مخالفت کریں. تو یہ ظاہر ہے جو اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کا ان کا جو فارمولا ہے وہ کامیاب تو نہیں ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ اگر ملک میں سٹیبلٹی آتی ہے تو فائدہ ان کو بھی ہوگا. اگر یہ کچھ کہنے سے یا کرنے سے کوئی آپریشن رکا؟ آپریشن تو چل رہا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس انہوں نے کہا کون سا آپریشن رک گیا؟ آپریشن تو ہو رہے ہیں، آئی بی اوز آپریشن ہو رہے ہیں، اور ان کے کہنے پہ رک سکتا ہے نہیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے بے لذت گناہ کر رہے ہیں کہ ان کے کہنے سے رک نہیں جائے گا. کوئی پاکستان کی حکومت کی جو پالیسی ہے یا پاکستان کی جو افواج کی قربانیاں ہیں، جو ہماری قوم کی قربانیاں ہیں، وہ ان کے کہنے پہ تو نہیں رکیں گی نا. ہم نے تو وہ فیصلے کرنے ہیں جو ملک اور قوم کے فائدے میں، جو پاکستان کی سلامتی میں. آپ یہ دیکھیں یہ کہتے تو ہیں کہ بھائی آپ آپریشن نہ کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے پاس آگے کوئی جواب بھی، آپریشن نہ کرے تو کیا کریں؟ آپ نے تو پہلے پورا کے پی کے دہشت گردوں کے حوالے کیا ہوا ہے. شام کے بعد آپ کو پتا ہے کہ کوئی شریف آدمی کہیں کوئی جا نہیں سکتا. خود یہ وہاں کی دہشت گرد تنظیموں کو بتا دیتے ہیں اور وہاں پر دہشت گرد کے پی کے میں دندناتے پھرتے ہیں. ایسے حالات میں پاکستان کی افواج جب قربانیاں دے رہی ہے تو یہ ان کو بھی جو ہے وہ حرف تنقید بناتے ہیں. نہ صرف تنقید کرتے ہیں بلکہ اس آپریشن کے راستے میں بھی روڑے اٹکاتے ہیں. ان کے یہ ارادے تو کامیاب نہیں ہوں گے، ان کے کہنے پہ آپریشن رکے گا بھی نہیں. اور انشاءاللہ تعالی جو امن کا اور سلامتی کا جو مشن پاکستان کی حکومت اور افواج جو ہے اپنے سپہ سالار اور وزیر اعظم صاحب کی زیر قیادت چل رہا ہے وہ تو چلتا رہے گا. تو 8 فروری کو کیا دیکھ رہے ہیں آپ علی گور صاحب؟ وہ تو کہتے ہیں پہیا جام ہڑتال، ملک بند کر دیں گے ہم. دیکھیں انہوں نے اسلام آباد کے اوپر جو حملے کیے، اور وہ تو ان کی ڈے ون سے آج سے نہیں نا، وہ تو 2013-14 کے دھرنے لے لے، پی ٹی وی پر حملے لے لے، سپریم کورٹ کے قبریں کھودنے سے لے کر اسمبلی کے جنگلے توڑنے سے لے کر پھر 9 مئی کے واقعات، پھر اسلام آباد کے اوپر حملے، پھر لاک ڈاؤن، یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے اور اس میں یہ کامیاب تو نہیں ہوں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ملک کا امن و امان خراب کریں گے تو اپنے لیے یہ مشکلات زیادہ پیدا کریں گے. ان کے ساتھ تو اس وقت ان کے کزن بھی تھے نا جنہوں نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کزنز کہا تھا اپنے آپ کو، طاہر القادری صاحب، قبریں انہوں نے کھودی. تو وہ کزن صاحب بھی اب نظر نہیں آتے نا. وہ کزن صاحب کدھر گئے ہیں؟ وہ تو صرف جب ملک میں انتشار پھیلانے کا ان کو موقع ملتا ہے وہ بھی تشریف لے آتے ہیں اور اپنا حصہ ڈالتے ہیں. لیکن وہ آج کل پھر دیکھ لیں وہ کزن صاحب کدھر ہے. یہ کس جمہوریت، دیکھیں یہ جس پارلیمان کا کام قانون سازی ہے، پارلیمان نے اگر آئین میں ترامیم کی ہیں جس کے اوپر یہ تنقید کرتے ہیں، تو پارلیمان کو کیا ہے مطلب ہے کہ اسٹیٹس کو کا ادارہ بنا دیا جائے. پارلیمان کا کام ہی آپ کو پتہ ہے عاصم صاحب کہ وہ اس کا بزنس ہی یہی ہے کہ لیجسلیشن کی جائے.
اور ظاہر ہے کہ جس چیز پر یہ تنقید یہ کہتے تھے کہ جناب وکلا تحریک کدھر گئی، کوئی وکلا نے تحریک، مطلب وکلا تحریک تو تب بنے نا، وکلا کا تو وہ گروپ جو ہے وہ ہر جگہ پر کامیاب ہو رہا ہے جو ان ترامیم کے ساتھ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی گور صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے. ناظرین، ہم یہاں پہ لیں گے وقفہ، اس کے بعد اپنے پروگرام کے اگلے حصے میں اگلے مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو. اور بات یہ آتی ہے کہ سانحہ کراچی جو گل پلازا والا ایشو ہے، جو ایک سانحہ ہوا تجزدگی کا، پوری قوم کو اس نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا. پاکستان پیپلز پارٹی تقریباً گزشتہ ایک دہائی سے زائد عرصہ ہو چکا ہے، بلکہ 2 دہائی ہم کہہ دیں، اور کراچی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو وہاں پہ پے در پے ایسے واقعات ہوتے ہیں. کبھی بچہ گٹر میں گر جاتا ہے، کبھی مین ہول نہیں ہوتا، اس کا ڈھکن نہیں ہوتا، کبھی عمارت زمیں بوس ہو جاتی ہے، کبھی آتش زدگی کے واقعات ہو رہے ہیں. اور گزشتہ چند ماہ سے آتش زدگی کے بہت سارے واقعات ہم نے دیکھے، جس میں فیکٹریاں بھی ہیں، جس میں پلازے بھی ہیں. تو اس طرح کے واقعات کے سدباب کے لیے، تدارک کے لیے یا اس کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کیے جاتے ہیں، یا پھر جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے اس کا کام صرف بیٹھ کے فائلوں کے اوپر کمیشن کھانا ہے، یا پھر آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہنا ہے؟ کیونکہ اگر یہ بالفرض قادر پٹیل صاحب کی آج تقریر تھی قومی اسمبلی کے اندر، انہوں نے کہا یہ ایم کیو ایم کے دور میں بنی تھی. بھائی آج کیا ہے؟ آج آپ کی حکومت ہے. 1000 دکانوں والا پلازا تھا جو 1200 دکانوں تک پہنچ گیا، اس کی چھت پہ پارکنگ کی پرمیشن کس نے دی؟ کیا یہ آنکھوں دیکھی مکھی نگلی جا رہی ہے؟ وہ جو بے گناہ لوگ اس میں جل کر شہید ہوئے ہیں، میرا نہیں خیال کہ اس میں جو 70 لوگ جن کی گمشدگی کی بات کی جا رہی ہے ان کے بارے میں ابھی تک کوئی عطا پتہ کسی کو مل سکا ہے. اللہ رحم فرمائے، جیسے جیسے ملبہ ہٹے گا اس کے بعد یا لوگ اندر جائیں گے تو پتہ چلے گا. لوگوں کو ابھی تک ان کے ورثان جو ہیں ان کو ان کے پیاروں کی لاشیں نہیں ملیں. ڈی این اے ٹیسٹ کی بات کی جا رہی ہے، اور بات یہ ہے کہ اب یہ بھی ہو رہا ہے کہ جی فالس کلیم کر دیے جا رہے ہیں تاکہ حکومت سے امداد جو ہوگی اس میں ان کو شیئر مل جائے. یہ بھی رپورٹ ہوا ہے کہ گمشدگی کے جو فالس کلیم ہیں وہ بھی رپورٹ ہو گئے ہیں. جاوید قریشی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، صدر انجمن تاجران سندھ. سینیٹر گیان چند صاحب سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے، لاسٹ سینٹ سیشن میں یا لاسٹ سینٹ کے آپ ممبر بھی رہے ہیں. گیان چند صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، جاوید قریشی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو. گیان چند صاحب، اس واقعے کے ذمہ داروں کے خلاف کوئی کارروائی کی جا سکے گی؟ کیونکہ جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے آنکھیں بند کر کے کبوتر کی طرح بیٹھی رہتی ہے اور لوگوں کی جانوں سے، جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں. جہاں پہ 2 منزلوں کی اجازت ہوتی ہے وہاں پہ 7 بن جاتی ہیں، جہاں پہ 1000 دکانوں کی پرمیشن تھی وہاں پہ 1200 دکانیں بن جاتی ہیں. نہ کوئی فائر ایگزٹ کے لیے کوئی پلیس تھی وہاں پہ، نہ کوئی مددگار کے طور پر فوری طور پہ پہنچ سکا. فائر بریگیڈ کا عملہ بڑی تاخیر سے پہنچا. یہ تمام بڑے سوالات ہیں جو کہ انسان جلتے رہے، اپنے پیاروں کو فون کر کے مدد کے لیے پکارتے رہے کہ ہمیں بچا لو، ہم مر جائیں گے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس واقعے کو اور کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں تو اس سانحے پہ جتنا افسوس کروں کم ہے. میں کسی اور کو بھی مرد الزام نہیں بناؤں گا، لیکن کچھ علمی ہیں کراچی کے، کہ کراچی کے اندر یہ تو آگ لگ گئی، اتفاقاً آگ لگ گئی، لیکن آپ نے تو آگ لگا کر مزدوروں کو جلاتے ہوئے بھی دیکھا ہے. آپ بلدیہ فیکٹری کا ذکر کر رہے ہیں؟ ہاں، بلدیہ فیکٹری میں آگ، سر بات پرانی ہوگی، جلایا گیا، پھانسی ہوئی ہے لوگوں کو. سیکٹر کمانڈر جو تھا، سیکٹر انچارج جو تھا ایم کیو ایم کا، جو ذمہ داران ہیں ان کو آپ پوائنٹ آؤٹ کریں. لیکن آج کی غلطی کو پیچھے کے ساتھ ملا کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سارا کچھ غلط ہو رہا تھا تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں. نہیں، میں کراچی کے حالات پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری حکومت، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہ، اور باقی جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں یا جو بھی ہمارے ادارے ہیں وہ رحم کریں. وہ جو بلدیہ فیکٹری جلا رہے تھے اس سے پہلے جو لوگوں کو سر عام قتل کیا جا رہا تھا اس پہ بھی ہم لوگ خاموش تھے. میں ایز اے نیشن بات کر رہا ہوں کہ ہم سب لوگ، ہمارے ادارے، ہم سب خاموش تھے. اگر یہ حالات ہوں تو کراچی کے کیسے سدھارا جا سکتا ہے؟ یہ جو بلڈنگ ہے اس میں کچھ دن پہلے میں شاپنگ بھی کرنے گیا ہوں، وہاں کے حالات کا بھی پتہ ہے. تو کہیں پہ کوئی بجلی کا بل نہیں دیتا ہے، ان کی اپنی دادا گیری چلتی ہے. یہ افسانہ ہو چکا. اب تو جو سی ایم ہمارے چیف منسٹر سندھ نے پریس کانفرنس کی بزنس کمیونٹی کے ساتھ کہا، انہوں نے بھی کلیئر کہا کہ میں اپنے آپ کو اس کے جو بھی نقصان ہوا ہے اس سے
मैं अपने को साफ नहीं समझता, मैं भी जिम्मेवार हूँ, लेकिन बाकी लोगों की भी जिम्मेदारियां हैं। वहां पे यूनियन बनी हुई है, वो क्या कर रही है? अगर इन्हीं लोगों को पहले कहा जाता कि भाई ये बिल्डिंग, इसकी हालत ठीक नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक सिस्टम या इलेक्ट्रिक वायरिंग जो है वो ठीक नहीं है, आप बराए मेहरबानी ये 1 महीने के लिए 15 दिन के लिए खाली करो, वो खाली नहीं करते। अगर गवर्नमेंट जबरदस्ती खाली, यही सड़कों पे जुलूस होता, कहीं पे जमायत इस्लामी का धरना लगा होता, हम सब लोग कह रहे होते कि पीपल्स ज्ञानचंद साहब, नेस्ला टावर भी तो गिरा दिया गया था, नेस्ला टावर भी तो गिरा था ना। देखिए वो तो नेस्ला टावर को कोर्ट के किसी जज ने इसलिए नहीं गिराया कि वो गलत जगह पे बना होता, जज को किसी से कोई हिसाब किताब बराबर करना था, ये आप लोगों को भी पता है। हम तो कह रहे थे इसको क्या गिराने की जरूरत है, उस पर जुर्माना दे दो, सब कुछ बन चुका है लोगों का, तो उसमें कोई इतना बड़ा किस्सा भी नहीं था। लेकिन आपसे मैं मुत्तफिक हूं कि यहाँ पे बिल्डिंग्स एक जगह पे नहीं, कई की आबादियां बनी हुई हैं, अफगानी आते हैं वो बैठ जाते हैं, बर्मी आते हैं वो बैठ जाते हैं, बिहारी आए वो बैठ गए, बनाकर बैठ जाते हैं। सर ठीक किसने करना है ज्ञानचंद साहब? सवाल तो ये है, हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, ठीक कौन करेगा? अगर ये सारी खराबियां मौजूद हैं, आपको भी पता है, तो ठीक क्यों नहीं कोई कर रहा? मैं जावेद कुरैशी साहब की तरफ आऊंगा। जावेद कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जावेद कुरैशी साहब, ये ज्ञानचंद साहब भी बात कर रहे हैं, असेंबली के अंदर मेंबरान असेंबली भी बात कर रहे थे कि बल्दिया फैक्ट्री भी जली, कौन जिम्मेदार था? अब बात यह है कि मलबा एक दूसरे पे पिछली गलतियों पर डाल दिया जाता है। कुछ हमारी अपनी भी गलतियां हैं कि हमारे जो ताजिर बरादरी के लोग हैं या टावर्स के मालिक हैं, वो एहतियाती तदाबीर, फायर एग्जिट के तौर पर अगर हम देखें, वहां पे कोई चीज मौजूद नहीं थी, फायर एक्सटिंग्विशर्स उस तरह मौजूद नहीं थे, वायलेशन हुई हुई थी, छत पे पार्किंग बना दी गई। उसके अलावा आप ये देखें जिस तरह का कंजेस्टेड स्पेस था, 1000 की जगह 1200 दुकानें हो गई। तो ये इदारों के साथ मिलकर खुद भी तो हम गलत काम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका और आपके चैनल का कि आपने ताजिरों का मौक़िफ़ जानने के लिए टाइम दिया। देखिए जी, आप जो सवाल आपने जो किया है, ये 1000 की दुकानें थी और इसको 1200 में कन्वर्ट कैसे हो गई, ये सब लीगल हुआ। इसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की अप्रूवल है, और जो तोसी दुकानों में जो मजीद बड़ी हैं वो उनकी साइज को कट कर कर वो बनी है, और एग्जैक्ट जो भी है वो कोई भी एग्जैक्ट बंद नहीं है। ये एक 3 दिन से हुकूमत की तरफ से एक यानी बयानिया बनाया गया कि ये इस किस्म के वाकयात के अपनी नाअहली छुपाएं, लेकिन मैं इस वक्त भी गुल प्लाजा के सामने खड़ा हूँ और आपकी मीडिया की पूरी टीम खड़ी हुई है। यानी आप ये अंदाजा करें कि इस झूठा बयानिया इनका जमीन बोस हो चुका है। ये अपनी नाअहली, हमने क्लियरली बात की, और आपके चैनल के तवज्जुह से मैं आज फिर दोबारा कह रहा हूँ कि आप एक जुडिशनल इंक्वायरी करवा ले, इसमें ताजिर कसूरवार है तो उसके खिलाफ एक्शन हो, और जो इंतजामिया जो इदारे इसकी में गफलत है उनके खिलाफ भी एक्शन हो। लेकिन अफसोस यह है, अभी हम मेरे जो दोस्त बात कर रहे थे बल्दिया टाउन फैक्ट्री की, फला की, आज हम करंट पोजीशन की बात कर रहे हैं। जो 4 रोज पहले हफ्ते वाले दिन रात को जो एक इंसिडेंट हुआ, अब तक अपने प्यारों की लोग लाशों के इंतजार में हैं। अब तक उनको लाशें पूरी नहीं मिली। जो मिसिंग पर्सन है वो 100 के लगभग है इस वक्त जो रिकॉर्ड पे है। जावेद साहब, लेकिन एक बड़ा अलमिया ये भी आ रहा है कि फॉल्स क्लेम्स भी रजिस्टर्ड हुए हैं, यानी कि जो लोग इसमें नहीं शहीद हुए या गुमशुदा नहीं है, कुछ लोगों की रिपोर्ट आई है कि उनका भी नाम डालने की कोशिश की जा रही है कि हुकूमत की इमदाद मिल जाए उनको। सरासर गलत बात है, बिल्कुल। ये मुझे बताएं कौन ऐसा बेवकूफ इंसान होगा जो बंदा उसका घर पे बैठा और उसका जाली नाम उसमें वो लिखाएगा कि ये मिसिंग पर्सन में। इतनी घटिया और कमीनी हरकत कौन कर सकता है, मुझे आप ये बताएं। मैं तो ना उसे इंसान समझता हूँ ना उसे किसी चीज का बल। ये सिर्फ एक बात है, प्रोपगंडा है, ये किया गया है जी। 22 आदमी ऊपर जिंदा थे, वो भला थे, लेकिन ये इंतजामिया की खुली जो है वो, यानी आप ये कह लेना चाहिए, इनके खिलाफ जो लोग इनमें गफलत के मुरतब हुए हैं उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए और उनको कानून के कटेरे में लाके खड़ा करना चाहिए कि आइंदा इस किस्म के इंसिडेंट ना हो। लेकिन हमारी यहाँ रिवायत ये है कि ये 2-4 दिन हम सोग मनाएंगे, 2-4 दिन शोर करेंगे
اور اس کے بعد سب اپنے گھروں میں چلے جائیں گے. جن کے پیارے اس دنیا میں نہیں ہے وہ پوری زندگی روتے رہیں گے ان کو یاد کر کر. لیکن حکومت کیوں نہیں ذمہ داری یہ قبول کرتی؟ کیا ذمہ داری تھی حکومت کی؟ آپ کیا لگتا ہے کہ فائر بریگیڈ دیر سے پہنچی ہے، ریسکیو کا کام دیر سے شروع وہ ہوا؟ آنکھوں پہ پٹی باندھ کر سوئے ہوئے تھے کہ یہاں سے کوئی اس بلڈنگ کے اندر کنہوں نے کوئی غیر قانونی تعمیر کی ہے تو اسے کیوں نہیں روکا گیا؟ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ میں اپنی غلطی آپ کے ساتھ ڈال دوں اور آپ دوسرے کے. جاوید صاحب میری بات کو تھوڑا سا تحمل سے سنیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا غلطی آپ کو لگتی ہے؟ کیا فائر بریگیڈ دیر سے پہنچی ہے؟ کیا ان میں ٹینکوں میں پانی نہیں تھا؟ کیا ریسکیو کا کام دیر سے شروع ہوا؟ یا چھتوں پہ جو پارکنگ بنانے کا مشورہ دیا گیا، گاڑیاں چھتوں پہ کھڑی تھیں اور جو وائلیشنز ہوئی ہیں اس میں اداروں کے ساتھ تاجر خود بھی تو شامل ہیں؟ دیکھیں آپ نے جو بات اب 2 یا 3 آپ کے سوال ہو گئے. جو چھتوں پہ پارکنگ بنائی گئی میں اسے اس کے حق میں نہیں تھا اور ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں، وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. نمبر 1. دوسرا آپ کا سوال جو تھا دوبارہ ریپیٹ کیجئے گا کہ شور کی وجہ سے میں پورا. جی میں نے کہا کیا فائر بریگیڈ دیر سے پہنچی؟ کیا فائر بریگیڈ جو ٹینڈرز تھے جو فائر ٹینڈرز تھے ان کے اندر پانی نہیں تھا؟ کیا ریسکیو کا عمل شروع نہیں ہوا؟ ایک ریسکیو ورکر فائر بریگیڈ کا عملہ جو ہے وہ شہید بھی ہوا ہے بچہ. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، اب میں بات کروں گا اس بچے سے ہماری مکمل ہمدردی ہے اس کی پوری فیملی سے. لیکن اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے ان کے پاس انٹرینڈ جو ہے اسٹاف ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں 1 لاکھ کی آبادی پہ ایک فائر اسٹیشن ہوتا ہے. کراچی جو 3 کروڑ سے زیادہ کی آبادی کا شہر ہے اور اس کے اوپر صرف 24 فائر اسٹیشن ہیں. مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ کافی ہے 3.5 کروڑ کی آبادی میں. دوسری بات جب پانی ختم ہو گیا کیا وہ تاجروں نے پی لیا سارا پانی؟ کیوں نہیں پانی آیا؟ اچھا ریسکیو کی بات ہے، آج تک وہ سرچ آپریشن مکمل نہیں ہو چکا، آج 4 دن مکمل ہو چکے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ اس میں بھی تاجروں کی غلطی ہے. یہ غلطیاں کیوں نہیں اپنے سر لیتے، کیوں نہیں مانتے؟ گیان چند صاحب سے اور ملک میں یہ واقعہ ہوتا تو وہ پورے کے پورے لوگ جو ہے وہ ریزائن دے کر گھر چلے جاتے اور ان کو قانون کے کٹہرے میں آنا پڑتا. جی میں گیان چند صاحب سے بات کروں گا. گیان چند صاحب آپ نے شکوہ سنا، جاوید قریشی صاحب صدر انجمن تاجران کراچی سندھ ہیں، یہ آپ کو کیا لگتا ہے ان کے شکوے جائز ہیں؟ آپ ان سے متفق ہیں؟ دیکھیں آج کے حالات میں میرا خیال ہے ہمیں بحث نہیں کرنا چاہیے. تاجروں کی بھی اپنی ذمہ داری ہے، ہماری بھی اپنی ذمہ داری ہے. لیکن میں صرف ان کمیوں پہ جاؤں گا جو وہاں پہ نہیں تھی. گورنمنٹ کی طرف سے جو بات کر رہے ہیں بھائی صاحب کہ بھئی 1 لاکھ پہ ایک فائر بریگیڈ ہونی چاہیے، لیکن ہمارے ہاں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بھی تو بہتر ہونا چاہیے نا. ہم کہاں پہ پوری ایز اے نیشن، میں کسی کو الزام نہیں دے رہا ہوں، زیادہ تر جو ٹیکسز ہیں مثلا ہمارے تاجر برادری بھی نہیں دیتی ہے، ان پہ کوئی ٹیکسز لگتے ہیں، وہ اس کو ریکارڈڈ نہیں کرنے دیتے تو پیسے نہیں آتے. کہاں سے سی ایم صاحب 20 گھنٹے تک تو یہ صرف یہ نہیں ہے. ہاں ہم پولیٹیشنز بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی اس میں سب شامل ہیں. تو ایز اے نیشن ہم اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کرتے. ہمارے فائر بریگیڈ کے وہ بچہ شہید ہو گیا، وہ ان لوگوں کو بچانے کے لیے شہید ہوا. اس کے فادر کے لیے بھی کل سی ایم کہہ رہا تھا اللہ کرے وہ بچ گیا ہو، لیکن اطلاع یہ تھی کہ شاید وہ بھی سیریس. تو یہ سب لوگ چیزیں ہیں. لیکن وہاں پہ کیا نہیں تھا، ایک تو فائر جو لگی ہے وہ شارٹ سرکٹ سے لگی ہے. یہ شارٹ سرکٹ جو ہے کیسے ہوا؟ پراپر الیکٹرک مینجمنٹ نہیں تھی، پھر فائر الارم نہیں تھا. یہ گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن اس کو نوٹس لینا نہ لینا. یہ تاجر برادری کی ایک یونین بنی ہوئی ہے جو اس بلڈنگ کا لک آفٹر بھی کرتی ہے، مینٹین بھی کرتی ہے، تو وہ نوٹس میں لے کے آتے. میں کہتا ہوں کہ اگر وہ ہوتا تو بھی شاید فائدہ ہو جاتا. پھر ہمارے کراؤڈ جمع ہو جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ کچھ دروازے بند تھے ٹائمنگ کے حوالے سے وہ کرتے ہیں، تو لوگوں کو نکلنے کا موقع نہیں ملا. یہ سب چیزیں ہیں. ان جنرل اگر ہم آئیں ٹوٹلٹی میں ہم سب ذمہ دار ہیں. اس میں کسی نہ کسی سے بڑی غلطی ہوئی ہے، کسی سے کم غلطی ہوئی ہے. اب میں آتا ہوں گورنمنٹ نے کئی بلڈنگز کو جو ہے خطرناک
शो किया हुआ है, नोटिस भी दिए हुए हैं, लोग खाली नहीं करते। अगर उनको जबरदस्ती खाली कराया जाए तो पूरी कम्युनिटी आ जाती है। जी, ये भी इशू है। इस किस्म की बिल्डिंग्स और भी मौजूद हैं जहां पे भी ताजर काम कर रहे हैं, वो भी अपनी ऑडिट करके देखें तो वहां पे इलेक्ट्रिक सिस्टम ठीक चल रहा है, वहां पे बाकी जो सेफ्टी औलाद जो हैं वो प्रॉपर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आज तो एक नुकसान हो चुका, लेकिन आइंदा के लिए ना हो, इसके लिए भी कोई बनना चाहिए ना। हमारी जूलिया मार्केट इतनी बड़ी मार्केट है जिसमें पूरे कराची के, पूरी सिंध के लोग को शॉपिंग के लिए आते हैं। वहां की शॉप से उनको देखा है। एक मैंने सुना है, मुझे तफसीलन नहीं है, एक और मार्केट बनी हुई है जो शहर से बाहर है, जरा वो वेल मैनेज्ड है, तो उधर कोई शिफ्ट होने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि वहीं पे भी रहना है। आप उसको टोटली रिमूव करके नहीं बना सकते हो। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्डिंग का अथॉरिटी का बाकी जो काम नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक हमारी सोसाइटी के लोग, हमारे मतलब अंजुमन के लोग, जैसे सीएम साहब के साथ बैठ गए, उन्होंने कुछ कमेटियां बनाई और वहां पे जो ताजिर बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि भाई ये चीजें हमें करनी चाहिए। हम ब्लाइंड गेम में जा ही नहीं रहे हैं। गलतियां हमसे भी हुई हैं, गलतियां ये हमारे जो ट्रेडर्स है उनसे भी हुई है। ठीक है, लेकिन हमारी सोसाइटी में भी ये जावेद क्रैशी साहब, मैं आपके लास्ट वर्ड्स लेना चाहूंगा। हुकूमत से ये डिमांड पहली ये है कि ये रेस्क्यू मुकम्मल किया जाए और यहाँ से जो सर्च ऑपरेशन है वो आज किसी भी तरीके से रात को मुकम्मल किया जाए। जो प्यारे उनके मिसिंग पर्सन है उन्हें वो दिखाया जाए वो किस हाल में है, ताकि उनको एक अल्लाह ताला की तरफ से खबर आ जाए। दूसरी यह है कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। हम कराची कमिश्नर की सरबराही में इस इंक्वायरी कमेटी को कतई हमने पहले भी मुस्तरद किया और आज आपके चैनल के तवज्जुह से करते हैं। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सेनेटर ज्ञानचंद साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, बात वही आती है कि सानिया और वकूआ होने के बाद जो मामलात होते हैं उसके ऊपर हम सर जोड़ के बैठ जाते हैं। होने से पहले अगर इसके तदारुक के लिए काम किया जाए, जिसमें ताजिर बरादरी भी बराबर की शरीक है, उसको भी अपना जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और इदारों के ऊपर सख्ती और निगरानी का अमल सख्त होना चाहिए, ताकि कोई ऐसी चीज़ जो है जो उनके ज़ेरे साया ऐसे कोई काम चल रहे हों जिसके बाद एक अलमिया और एक सानिया पैदा होता है, उसको रोकने के लिए काम किया जाए। और डेफिनेटली इसमें इदारों की बेहिसी इन्वॉल्व है और उसके ऊपर कोई ना कोई इंक्वायरी कमीशन, जिस तरह जुडिशल इंक्वायरी की बात की गई है, उसके ऊपर बात की जाए ताकि जिम्मेदारान का तयन किया जा सके। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, चाहता है मैं चाहूंगा आपसे इजाजत, अल्लाह ने के पास।